बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन होता है आपके साथ बात करने का, वज़ाइफ़ के साथ और शरई मसाइल के साथ। और हमारे साथ हमेशा कोई ऐसी शख्सियत होते हैं जो आपके लिए इंतहाई आसानियाँ पैदा करते हैं। कारी क़य्यूम भाई अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? हुज़ूर अक़दस एक पहले बात शेयर कर लूँ फिर कॉलर लेता हूँ। कल हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमारी तो नहीं, डॉक्टर साहिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उससे पिछले दिन जो है वो आप लोगों ने, उलमा किराम ने माशाल्लाह ताला उसी क्लब में वहाँ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों में आपने फ़र्क देखा, क्या था? जी बहुत बड़ा फ़र्क था। क्या था फ़र्क सर? एक तो पूरी कौम का सोच रहे थे और एक मैं अगर कहूँगा तो मेरे ऊपर फतवा लग जाएगा। आपकी बात बहुत अच्छी है, लेकिन मैं जिस बात की करना चाहता हूँ, मैं उलमा किराम को अपने सर का ताज समझता हूँ। वो सारे हमारे बाप की जगह हमारे उस्ताद हैं, लेकिन फ़र्क ये नज़र आया कि वो जो बात कह रहे थे वो कर नहीं रहे थे, और जो डॉक्टर साहिबान कह रहे थे वो वहाँ पे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा था। उन्होंने मास्क पहने थे, सोशल डिस्टेंस था, और यही तालीम और तरबियत वो दे रहे थे। लेकिन बड़े अदब के साथ हमारे उलमा इकराम जब ये बात कह रहे थे कि सोशल डिस्टेंस होगा और मास्क होगा और ये सैनिटाइज़र होगा, तो उनकी कोनियाँ जुड़ी हुई थी और एक दूसरे के साथ चेहरे से चेहरा लगा के बात कर रहे थे। वो जो मैं बात कल कह रहा था, मैं माफ़ी के साथ आज मैं उस पूरी आयत को पढ़ के आया। यकीन कीजिए कि मेरा दुख जो है वो बहुत बढ़ गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं हो। ये जब बात है तो अगर आप इसका सैक और सबाक देखेंगे, यानी कि इसका पेश मंज़र और पस मंज़र देखेंगे, ये बड़े दुख की बात कही है अल्लाह ने। मैं ये जुमला अदबी जुमला है, मैं अल्लाह के दुख का तो नहीं इज़हार कर सकता। बड़े दुख के साथ कि ये क्यों कहते हो, वो क्यों, जैसे बाप तंग आके अपनी औलाद से कहता है कि क्यों ये बदतमीज़ी कर रहे हो। अल्लाह ने बड़ी तंग में आके कहा है क्यों कर, और हम फिर वो करते चले जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर बात तो नहीं करेंगे। आज जो बात करेंगे वो इंतहाई आला एक ऐलान करूँगा, और वो पता क्या, अल्लाह का महीना आने वाला है कल वरना परसों इंशाअल्लाह ताला। और आमद रमज़ान में हमने इस कोरोना के कल्चर के अंदर रहते हुए करना क्या है। पहले बात कर लूँ कॉलर से, फिर आपसे जवाब लूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा चंद। जी कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र मेरा बेटा। जी तो मेरे थोड़ा सा एक मसला है सर। एक साल से थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। मेरा नाम नूर नाज़िमा है। एक साल से क्या रहती है आपके साथ? बहुत ज़्यादा शदीद सर में दर्द बहुत होता है सर। जब होता है तो 3-4 दिन तक होता है, आधे सर का दर्द। बेटा मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कह रही हैं। जी आधे सर का दर्द होता है और बहुत शदीद होता है सर। अच्छा। एक साल से कुछ ज़्यादा है। मेरे साथ मसला ये है कि मुझे 15 साल पहले सर में टीबी हुआ था। क्या हुआ था? मेरा इलाज हो गया। टीबी हुआ था? सर में ट्यूबरकुलोसिस थी। जी सर। अच्छा। तो मेरा इलाज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर ठीक हो गया। मेरा 2008 में शादी हुई, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। लेकिन अब ये एक साल से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूँ और ठीक से बच्चों को देख नहीं सक रही हूँ, बस यही एक, और ना मैं इबादत ठीक से कर पा रही हूँ, बस यही एक। सर दर्द आपको आधे सर का सीधी तरफ होता है या उल्टी तरफ होता है? जी मेरे दोनों तरफ होता है सर। जब आंख से शुरू होता है और एक हिस्सा पूरा दर्द होता है, और जब ज्यादा बढ़ता है तो हाथ में भी बहुत तकलीफ शुरू हो जाती है। ठीक। आप किस शहर में रहती हैं बेटा? ये मैं खतर में हूँ। कतर में। अच्छा, आपके शहर के अंदर बहुत सी होम्योपैथिक की दवाइयाँ मिलती हैं। मैं किसी कंपनी का जो है वो नाम नहीं ले रहा। एक मेडिसिन है जिसका नाम है KALI। ये इसके सॉल्ट का नाम है KALI। ये किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से लोगे तुम्हें मिल जाएगी। इसके 2 कतरे आपने सुबह निहार मुंह ले लेने हैं, कुरली करने से पहले, जो नमाज की कुरली करते हैं उससे भी पहले 2 कतरे। ये हफ्ते में अगर आप 2 दफ़ा ले लें तो आपके सर का दर्द बिल्कुल इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। KALI ये सॉल्ट है, होम्योपैथिक मेडिसिन। कोई भी लोगे तो जाहिर है इसका नाम इसके आगे पीछे कुछ और लगा होगा, लेकिन बेसिक सॉल्ट यही होगा इंशाल्लाह। और अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए आपने ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह यहाँ तक हर वक्त पढ़ते रहना है इंशाल्लाह। अल्लाह बहुत अच्छा करेगा। आमना अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी मेरा पुत्र। सर मैंने पूछना है कि मेरे लिए एक रिश्ता है, उसके बारे में पूछना है। फरमाइए बेटा। नाम? जी रिश्ते का कोई नाम ही तो होगा ना। मोहम्मद यासीन लड़के का नाम है। मोहम्मद यासीन। ठीक हो गया। इनके आपके आमना पेरेंट्स का क्या नाम है बेटा? मेरे पेरेंट्स का, मेरी वालदा का नाम है रियाज बीबी और मेरे वालिद साहब का नाम है मुनव्वर इकबाल।
اچھا، میں اس رشتے کو آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں. یہ بہت اچھا بچہ ہے، اس میں بچہ برا نہیں ہے، لیکن یہ بچہ جو ہے یہ انسلٹ اور آرگومنٹ نہیں لے گا. یہ دو چیزیں ہیں جو کہ یہ ناپسند کرے گا. اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں سے آپ زندگی بھر پرہیز کر سکتی ہیں تو یہ بہت کامیاب شادی ہوگی انشاءاللہ تعالی. جی میرا بچہ نسرین. جی پتر. جی بیٹا. جی السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. بھائی آپ کو بہت ادب سے سلام. اور پہلی دفعہ میری کال لگی ہے. حکم فرمائیے اور میرے بچے. ہم پورے گھر میں ہم لوگ بہت آپ کو پسند کرتے ہیں. آپ بہت اچھے ہیں اور بہت آپ کے پاس نالج ہے اور ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا, میری ساری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یہ سب اچھے بچے. میرے 2-3 سوال ہیں. فرمائیے. یہ ایک تو میری بیٹی ہے, اس کا جو ہے نا 21 سال عمر ہے, ایشا نام ہے. اچھا. تو اس کا رشتہ کوئی نہیں آ رہا, شروع سے اب تک کوئی رشتہ نہیں آیا, اس لیے میں پریشان ہوں. اچھا. اور ایک تو اس کا وہ ہارمون جو ہے نا وہ اس کا مسئلہ ہے, اور اس کا وہ وزن بڑھ جاتا ہے, پھر بڑی مشکل سے کام کرتی ہے. اور جو ہے نا اور جسم پہ چہرے پہ بال بہت اٹھتے ہیں, اور نہ جو ہے نا یہ مسئلے مسائل ہیں اس کے ساتھ. اور ایک وہ جو میرا بیٹا ایک نیوی میں ہے, اس کے لیے میں کہتی ہوں مجھے کوئی آپ وہ دے دیں, دعا وغیرہ بتا دیں کہ کامیابی ہو. میرے بیٹے دونوں, ایک انجینئر پڑھ رہے ہیں, بچوں کے نام بتانا دونوں بیٹوں کے. نیوی میں, تو میں کہتی ہوں ان کو کامیابی کے لیے آپ کوئی دعا بتا دیں. دونوں بیٹوں کے نام بتا سکتی ہو؟ جی نسرین. بیٹوں کے نام. بیٹوں کے نام, ایک کا نام عدنان ہے چھوٹے کا, اور بڑے کا رضوان. دیکھو دونوں بچے شریف بچے ہیں نا, تمہیں ان کی فکر کرنے کی تو ضرورت ہے ہی نہیں. لیکن یہ بات میری ذہن میں رکھنا, بیٹے تب بیٹے ہوتے ہیں جب بہویں اچھی ہیں. تم نے بہوؤں پہ توجہ دینی ہے کہ وہ گھر بنانے والی خواتین آئیں جیسی کہ تم ہو, لیکن بچے اچھے ہیں, ان کی فکر مت کرو. ان کو کہنا کہ سورہ اخلاص جو ہے وہ پڑھتی رہیں دونوں بیٹے جو ہیں. لیکن بیٹی کا تمہیں سنجیدگی کے ساتھ انتہائی بہترین ڈاکٹر سے علاج کرانا پڑے گا. یہ سنجیدہ بات ہے. دیکھو اللہ کہ جس بات کو تم ناپسند کر رہی ہو کہ رشتہ آیا نہیں, وہ اللہ نے تمہارے لیے رحمت دی ہے, کیونکہ اس کی کمپلیکیشن جو ہیں یہ بہت زیادہ ہیں. ڈاکٹر ساجدہ جیسے شاہ نواز آتی ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ یہ کورونا جب ختم ہوتا ہے تو وہ تشریف لائیں گی, ورنہ آپ ہمارے ہاں سے ان کا کانٹیکٹ یا پیج پہ ان کا جا کے کانٹیکٹ لے سکتی ہو. یہ اعلیٰ ترین سپر اسپیشیلٹی ہے, کیونکہ یہاں پہ کام کرنے ایک گائنیکالوجسٹ کا سمپل کا کام نہیں ہے. عائشہ زیادہ سیریس پرابلم میں ہے, اسے کہنا کہ آیت کریمہ پڑھتی رہے اور علاج بہترین قسم کا کرے. جی السلام علیکم. جی بیٹا. جی کراچی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم بھائی جی. جی میرا بیٹا. دیکھیے میں بہت پریشان ہوں. میرے 4 بچے ہیں. میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی 25 سال کے بعد. میری شادی کو 25 سال ہو گئے. اچھا. اور انہوں نے بتایا نہیں مجھے, چوری چھپے شادی کر لی اپنی سیکریٹری کے ساتھ. اچھا. اور مجھے تب پتہ لگا جب وہ عورت کے بچے ہونے والے تھے, اس کے 2 جڑواں بچے بھی پیدا ہو گئے. ماشاءاللہ. اور میری وراثت سے مجھے جو پیسے ملے وہ بھی مجھ سے لے لیے. اچھا. اور وہ بہت ہی مطلب میرا بالکل خرچہ بند کر دیا, پیسے نہیں دیتے ہاتھ میں, ہر چیز پہ گالی گلوچ, غصہ بہت کرتے, شراب پیتے, مارتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے ہیں, بچوں پہ بھی, سب پہ بہت ہی برا ان کا غصہ ہے. اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں, میں کس طرح گزارا کروں, میں چھوڑ دوں, میں رہوں. میں نے اتنی دعائیں ساری زندگی مانگتی آئی ہوں کہ بھئی ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے, سمجھا دے, یہ بہتر ہو جائے, صحیح ہو جائے. مجھے تو یہ بالکل ہمیشہ سے خراب تھے جو آپ ہمیشہ سے دعا مانگتی آئی ہیں؟ نہیں, بدتر ہوتے جا رہے ہیں. یہ ہمیشہ سے نہیں تھے, بلکہ ہماری تو پسند کی شادی تھی, ہم اکٹھے پڑے تھے, تو تب سے ایسے نہیں تھے. لیکن وہ وتھ ٹائم بہت ہی زیادہ ان کا یہ مطلب پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا جادو کا اثر ہے کیا. مجھے یہ بتائیے ایمان, جادو کا ابھی اگر آرگومنٹ میں سے نکال دیں, آپ کی اگر پسند کی شادی تھی تو واٹ ہیپنڈ, کیا ہوا کہ آپ سے دلچسپی نکلتی گئی؟ I really don't know what happened. If I knew تو میں, ہماری پسند کی شادی تھی, ہم تو اکٹھے پڑھتے تھے 16 سال کی عمر سے, تو آپ سوچیں کہ ساری زندگی گزر گئی ایک ہی آدمی. میں تو بالکل سنسیئر رہی ہوں. پتہ نہیں آہستہ آہستہ میرے جب بچے ہوتے گئے نا, تو میں ظاہر بزی ہوگی بچوں میں, تو وہ مجھے یہی کہتے تھے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے, تم بچوں کا خیال رکھتی ہو, تم بچوں کا خیال رکھتی ہو. مجھے کبھی جاب کرنے نہیں دیا. جب میں جاب کرنا چاہتی تھی انہوں نے منع کیا مجھے. تو میں تو ان کی بات سنتی تھی. ان کی والدہ کا بھی خیال رکھا, وہ میرے گھر پہ وہ ان کا انتقال ہوا. مطلب میں نے ایسی کوئی چیز نہیں کی. پتہ نہیں انہوں نے ہمیشہ مجھ سے یہ کہا کہ تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے.
اور اب ظاہر ہے 4 بچے چھوٹے چھوٹے اگر ہوں اور ہیلپ نہ ہو اور ہمیشہ پیسوں کی تنگی رہی ہو تو پھر ظاہر ہے میں بزی تو ہوں گی. 4 بچوں کو پک ڈراپ، اسکول، ٹیوشن، پتہ نہیں گروسریز لانا، کھانا پکانا، گھر کو دیکھنا. ظاہر ہے میں بہت بھاگ دوڑ کرتی تھی. میں نہیں مطلب میں اس بات سے انکار نہیں کروں گی کہ میں بزی تو تھی، لیکن اس کا یہ تو مطلب نہیں کہ آدمی جا کے بالکل ہی بے وفائی کرے اور مطلب اس طرح کی حرکتوں میں پڑ جائے بغیر بتائے. پھر وہ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، آپ تعلیم یافتہ خاتون لگتی ہیں اور آپ سمجھدار خاتون لگ رہی ہیں. یہ مجھے فرمائیے کہ اگر فرض کیجئے میں قاضی وقت ہوں، جو میں نہیں ہوں، اور یہ مقدمہ میرے سامنے آئے تو میں آپ کے شوہر کو آپ کے کہنے پہ اگر سزا دوں، سزا متعین کروں، تو جرم کیا ہوگا؟ جرم کیا ہوگی؟ جرم تو یہی سب سے بڑی ہے کہ بھئی بے وفائی کی، دھوکہ دیا ہے، بے وفائی جرم کا. جھوٹ بولا ہے مجھ سے، میرے پیسے لے لیے جن پہ ان کا آپ سے کوئی پیسے چھینے گئے. مطلب مجھے کہا گیا، مطلب میں ظاہر مجھے اس عورت کا نہیں پتا تھا اس وقت، میں ان کے ساتھ رہتی تھی، میں تو ان پہ پورا ٹرسٹ کرتی تھی. انہوں نے کہا میرے پیسے کم ہو گئے، میرا ٹیکس کٹ رہا ہے، میرا فلاں پرابلم ہو گئی ہے سیلری کے ساتھ. میں ان کو دیتی گئی آہستہ آہستہ کر کر کے، جب تک ان کو پتہ لگا کہ جو میری والدہ کا انتقال ہوا سارے پیسے جتنے ملے تھے ان کو تو پتہ تھا، جب تک وہ پورے ختم نہ ہوئے. اب میرے نہ کوئی والدین ہے، نہ کوئی بھائی ہے، ایک بہن ہے جو کہ بیوہ ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ یہ کہاں جائے گی، اس کے پاس تو کوئی آگے پیچھے ہے ہی نہیں، نہ کوئی پوچھنے والا، نہ کوئی مطلب بڑا بزرگ کے آ کے ان کو ذرا پوچھے. یا ان سارے سرکمسٹانسز میں میرے پیارے بچے، آپ کو نہیں لگتا کہ اب کمپرومائز کرنا جو ہے وہ انیویٹیبل ہے؟ انیویٹیبل ہے. مطلب 2 راستے ہیں. میں ابھی چپ کر کے تو برداشت کری چونکہ میرے بچے اسکول کالج جا رہے ہیں، ان کی پڑھائی کا خرچہ ہے، بہت سارے پرابلمز ہیں. لیکن کب تک آخر اگر ایک آدمی اتنا ابیوسو ہوتا جائے، بد سے بدتر، اور اب یہ حال کہ بھی آپ کے ہاتھ میں. اچھا مجھے صرف ایک بات بتا دو، ایک بات، اور اس کا بالکل ایمانداری سے بتانا جواب. جی. آپ اپنے آپ کو کتنا اگریسو یا میسکلن سمجھتی ہیں؟ میسکولن ناٹ ایٹ آل. مجھے اتنا دبا کے رکھا ہے کہ مجھ میں کانفیڈنس ہی نہیں ہے. یہ میری ایک سہیلی، ایک بہن ہے جنہوں نے مجھے آپ کا بتایا اور جنہوں نے مجھے ہمت دلائی کہ بھئی آگے جا کے پوچھو، اپنے مسئلے کا حل کچھ کرو اپنے لیے، ورنہ میں بالکل ہی، مجھے انہوں نے پیس کے رکھ دیا ہے. آئی ایم ایجوکیٹڈ، I have got professional qualifications, I have done my MSc honors. انہوں نے مجھے آج تک کام کرنے نہیں دیا کہ بھئی عورت کے پیسے گھر میں نہیں آتے. اچھا ابھی آپ خاموشی کے ساتھ نا ٹیلی ویژن دیکھنا اور اس کا جواب پہلے تو قاری صاحب سے لینا، پھر میں آپ کو اس کا جواب دوں گا. قاری صاحب آپ کیا کہیے گا اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. معاملہ بڑا جینوین ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. میں اس اپنی بہن کو یہی کہوں گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے، اپنے اندر جو ہے اپنے خاوند کے لیے اپنے دل کو وسیع کرے. وہ جب آئے تو یہ پہلے سے زیادہ اس کو ویلکم کرے، اور اس کو جو ان کے شوہر ہیں ان کو یہ کہوں گا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں اور وہ ان کا حق دیں. یہ نہ ہو کہ یہاں اس کی تلافی ہو سکتی ہے، آگے تلافی نہیں ہوگی، پھر وہاں پر جو ہے اکاؤنٹبلٹی ہوگی. یہاں پر اگر انہوں نے دوسری شادی کی ہے تو کوئی جرم نہیں کیا. میں اپنی اس بہن کو بھی کہوں گا کہ شادی کی ہے تو کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی جرم نہیں کیا، چھپ کے کی ہے، آپ کو نہیں بتایا، نتھنگ، یہ آپ کا میٹر نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ آپ کا حق آپ کو دیں اور اس کا حق اس کو دیں. کیوں نہیں دے رہے؟ جی میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اس شخص کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ان کا حق اور ان کے بچوں کا حق ان کو ادا کریں اور اچھے طریقے سے ادا کریں، اور دونوں بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک اختیار کریں تاکہ قیامت کے دن ان کا ایک جو طرف ہے، ایک پہلو جو ہے وہ فالح زدہ نہ ہو، مارا ہوا نہ ہو. اور اس بہن کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ پہلے سے زیادہ ان کو ویلکم کرنا شروع کر دیں اور ڈیلیٹ مار دیں تمام نیگیٹیوٹی کو جو ان کے مائنڈ میں چل رہی ہے کہ میں علیحدہ ہو جاؤں یا یہ ہو جائے وہ ہو جائے، یہ سب کچھ ختم کر دیں اور پازیٹیوٹی اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کر لیں، تو انشاءاللہ ان کے اندر بہت آسان ہو جائے گا. پیاری بہن، میں آپ کو بڑے ہی ادب سے کہہ رہا ہوں اور یہ سمجھنا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ جب آپ فرما رہی ہیں نا کہ ناٹ ایٹ آل، آپ نے کہا، میں اس بات سے بالکل بھی متفق نہیں ہوں. آپ کے اندر 2 کوالٹیز بڑی اعلیٰ ہیں. آپ کیریئر اورینٹڈ ہیں اور آپ انڈیپینڈنٹ تھنکر ہیں. دیٹ میکس اے ویری میسکلن اپروچ، جو کہ بہت ہی ریئیکٹیو، جس پہ آپ کے شوہر ہمیشہ سے تھے. اب دیکھیے 25 سال گزرنے کا مطلب ہے 16 سال کی عمر میں شادی ہوئی، 4 بچے ہیں، ابھی بھی آپ کے اندر جو ایک اگریشن یا ایک ریپینٹنس ہے وہ موجود ہے. لیکن میں ڈرتے ڈرتے یہ نہیں آپ سے بالکل بھی پوچھ سکا کہ میاں بیوی دونوں میں سے غیبت کرنے کا جو مجاز ہے وہ اس وقت کون ہو رہا ہے. لیکن بہرحال یہ آرگومنٹ میں اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ آپ نے ماننی نہیں ہے. تیسری بات یہ
کہ 4 بچوں کو باپ شادی شدہ دوسری ہے یا نہیں ہے، اس کا باپ تو ہے، وہ صرف آپ کا رشتہ نہیں ہے. یو وینٹ ان ٹو اے لو افیئر بٹ یو لاسٹ دا لو افیئر. اب وہ لاس ہے، لیکن میں فیصلے کے لیے جب بیٹھوں گا تو میں اس پہ فیصلہ کیسے کر سکتا ہوں کہ اس نے ایک دوسرا نکاح کر لیا؟ ہو سکتا ہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، لیکن کسی کی قبر کے اوپر اپنا محل جو تعمیر کرنا ہے وہ ممکن نہیں ہو سکتا. یہ جو کہا انہوں نے قاری صاحب نے، ہو سکتا ہے ان کے لفظ جو ہیں وہ اتنے زیادہ آپ کو خوبصورت نہ لگے ہوں، لیکن صورت یہی سچ ہے. دلوں کو جیتنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اگر کسی اور نے دل جیت لیا ہے تو اس کا قتل میرے پہ واجب نہیں ہو جاتا. دلوں کو جیتنا. اب اگر ایک شخص کا دل ٹوٹا ہے تو خدا کے واسطے 4 جو آپ کے پاس ہیں ان کے دلوں کو جیتو. خاوند کو میری یہ ہاتھ باندھ کے درخواست ہوگی کہ ایک اور کر لینا، یہ میں تنزن کہہ رہا ہوں. اور لیکن جب تم پورا نہیں کر سکتے تو پھر کرتے کیوں ہو؟ وقفہ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو میں ذکر کر رہا تھا یہ ابھی سن کے تو ابھی کیونکہ ہم نے یہ مدینہ شریف میں ریکارڈ کیا تھا تو جذبات جو ہیں وہ بالکل اور طرف چلے گئے. اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت سلمان فارسی جو ہیں، چادر تدہیر کی جو میری ماں سیدہ فاطمہ کی جو روایت ہے اس کو راوی کرنے والے بھی سلمان فارسی ہی ہیں. ان کی زندگی جو ہے وہ طبعی طور پہ 250 سے 300 سال کے درمیان ہے، لیکن میں آج ان کا ذکر نہیں کروں گا. یہ آپ سنیے گا کل انشاءاللہ تعالی 11 بجے پروگرام. جو ایک وہ شخص آیا میرے رسول کے پاس اور اس نے کہا کہ میں ایمان لے آؤں گا اگر آپ نے رات بھر میں کھجور کا درخت جو ہے وہ لگا دیا. یہ سلمان فارسی کے علاوہ والی بات ہے اور یہ اسی باغ کے قریب کا ذکر ہے. تو وہ رات کو وہ شرارت کے طور پہ وہ جا کے میرے نبی نے کیا، لیکن اس نے شرارت کے طور پہ رات کو جا کے تو وہ وہاں سے گٹلی نکال لی کہ جب بیج ہی نہیں ہوگا تو درخت کہاں سے آئے گا، تو صبح میں دیکھوں گا اور میں امبیرس کروں گا. یہ معاذ اللہ میں اپنے زبان میں کہہ رہا ہوں بات. جب صبح وہاں گئے تو وہاں کھجوروں کا درخت موجود تھا اور وہ جتھوں کے جتھے کھجوریں اس میں بھری ہوئی تھیں. اب کمال بات یہ ہے کہ وہ کھجوریں تب وہ اس منافق جس نے میرے رسول کو ٹرک کرنے کی کوشش کی، وہ کھجوروں کے درخت اور ان کی اولادیں آج موجود ہیں اسی درخت اسی باغ کے ساتھ. لیکن ان کھجوروں میں اور حضرت سلمان فارسی کی باغ کی کھجوروں میں فرق کیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی کے باغ کی جب کھجور کو کھولتے ہیں اس میں سے گٹک نکلتی ہے، کیونکہ اس نے وہ گٹک نکال لی تھی زمین سے. وہاں پہ معجزتاً درخت اگا، کھجوریں ہوگی، لیکن آج بھی اس کھجور کو کھولیں تو اس کے اندر جو ہے گٹلی نہیں ہے. یہ یقین کیجئے جب آپ کھجور اپنے منہ میں رکھ کے چبا رہے ہوتے ہیں تو آنسوؤں کے سوا اور کوئی عقیدہ نہیں ہے اور کوئی محبت کا اظہار نہیں ہے جو آپ کر سکتے ہو. لیکن تمام لوگ جو وہاں پہ میرے ساتھ تھے صرف ایک ہی کام چاہتے تھے کہ اپنے جسم کا زیادہ سے زیادہ حصہ جو ہے وہ اس باغ میں رکھیں اور زیادہ سے زیادہ حصہ جو ہے وہ ان درختوں کو لگائیں جو کہ ان درختوں کی اولادیں ہیں جو میرے نبی پاک نے لگائے. انشاءاللہ تعالی وقت ملا تو یہ ضرور عرض کروں گا کہ میرے نبی پاک نے یہ اپنے دست مبارک سے جو درخت لگائے، آج ان کی حفاظت جو ہے وہ کرنے والے لوگ کس قدر خوش قسمت ہیں. باغ بھرپور ہے، بھرا ہوا ہے، پانی بہ رہا ہے یہاں پہ اور انہی کنووں سے آ رہا ہے جو کہ کنویں اس وقت کے تھے، سوائے اس کے کہ اب وہاں پہ موٹریں لگ گئی ہیں. لیکن خدا کی قسم آج اس وقت بھی جو دوست میرے ساتھ تھے، معین تھے، راؤ شاہد تھا، خدا کی قسم آج بھی وہ جو خوشبو ہے نا وہاں کی وہ اپنے دماغ کے اندر اپنے ناک میں ہم محسوس کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے صدقے میں ہماری یہ بلائیں جو ہیں یہ ختم کرتے ہیں. بہت سی اداسیاں زندگی میں دیکھی بھی ہیں، دیکھی بھی جا سکتی ہیں، لیکن یقین کیجئے کہ جب بیماری ہو اور مسلسل ہو تو اولاد کو دیکھنا بڑا ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے. اور بیماری جو ہے وہ کینسر جیسی ہو تو یہ اور ہی زیادہ سختی ہو جاتی، بہت ہی سختی ہو جاتی ہے. جگہ ہے بھلوال جو کہ سرگودا کے پاس، یہاں پہ کوئی بہت زیادہ کمائی کرنے کا طریقہ بھی نہیں ہے. والد جو ہیں میرا اس بچہ یہ جو ادریس ہے اس کے یہ مزدوری کرتے ہیں، والدہ کوئی کام نہیں کرتی، 3 اور بہن بھائی ہیں اور یہ آنکھ کا چہرے کا کینسر ہے اور یہ ابھر کے چہرہ جو ہے وہ تقریباً 5-6 انچ اپنی جگہ سے آنکھ باہر نکل چکی ہے. اب یہ کہانی کیا ہے؟ یہ ایک مزدوری کرنے والا جس کے اوپر میرا کپتان، میری جان، میرا کپتان، میری آنکھوں کا تارا جو ہے وہ اتنا فکر مند ہے جس کی وجہ سے وہ لاک ڈاؤن نہیں کر پا رہا، وہ اس کا باپ جو ہے وہ مزدوری کرنے والا اس لاک ڈاؤن میں یہاں آپ کے پاس کیا کہنے آیا ہے. میں اس بچے کی ماں سے بات کرتا ہوں. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. یہ اس بچے کو کب سے یہ چیز ہوئی ہے آنکھ کی جو یہ کینسر ہے؟
کتنا عرصہ ہو گیا؟ جی 5 مہینے ہو گئے. 5 مہینے ہو گئے. جی 5 مہینے ہو گئے. پہلے ٹھیک تھا؟ جی پہلے ٹھیک تھا. 5 مہینے میں آپ کن کن کے پاس گئیں؟ جی پہلے بے نظیر گئے اتنے 1.5 مہینے. بے نظیر ہسپتال گئے؟ جی بے نظیر ہسپتال رکھے. اچھا. اتنے علاج کروائے رہے ہیں, ٹیسٹ کرائے باہر. اچھا. بڑے مہنگے مہنگے. خود ہسپتال نے نہیں کیے, باہر سے کیے؟ جی باہر سے. اچھا. جڑے چھوٹے ہیں وہ وچوں کردے ہیں تے جڑے مہنگے ہیں وہ باہر کردے ہیں. بہت شاباش, ٹھیک ہو گئی. تے پھر انہاں نوری ہسپتال نے. اچھا انہاں ٹیسٹاں تے کتنے پیسے خرچ ہوئے تاڈے؟ جی تقریباً 4 لاکھ لگ گیا سارا. 3-4 لاکھ لگ گیا. جی لے کرایہ کپے پا 4 لاکھ روپیہ کتھوں آیا تیرے کولوں؟ جی پہلے لیلا بکری جڑا او ویچ دتا, 2 گائیاں نو ویچ دتیاں, ایک انہاں دا بچہ او ویچ دتا. ایدا والد نے سیری رلا دیتا. بے نظیر نے پھر کی کیا ساری رپورٹاں کران تو بعد؟ جی جس ٹائم بیماری تے پڑ رہے نا انہاں نوری ہسپتال نے ریفر کر دیتا. لاہور؟ جی نہیں, نوری اسلام آباد. ٹھیک. پھر اسلام آباد چلے گئے؟ جی اسلام آباد چلے گئے. اتنے لے گئے, انہاں ٹائم دیتا. اچھا. مہینے دا اگوا کرونا وائرس آ گئی تے اپڑے وات گئے. ہاں تے انہاں کیا 7 مہینے اے دا علاج ہو سی, کورس ہو سی, تے اے دے دوبارہ ٹیسٹ جتنے بھی ہیں مکمل کراؤ. پھر کراؤ؟ جی پھر دوبارہ کراؤ. اگلے جڑے پرانے ہو گئے نا. اچھا. جی ہاں تے اگو اتنی تفیق ہی کوئی نہ جی جڑا اسی وان کے دے علاج کروا لئیے. اے 3-4 لاکھ روپیہ تو پہلے ٹیسٹاں ہوتے خرچ کر چکی ہیں؟ جی کر چکے ہیں. نوری ہسپتال نے کیا ہے کہ اے ٹیسٹ دوبارہ کراؤ. جی جی پھر دوبارہ اور مہینے بعد پھر اسی علاج شروع کرا علاج شروع کرساں. 7 مہینے دا کورس ہو سی. اچھا. تے 8ویں مہینے چ دا آپریشن ہو سی شواواں نال. ہن ڈاکٹروں نے کتنا تن خرچہ تقریباً دسیا ہے؟ تقریباً انہاں دسیا کہ 3.5 لاکھ توڑی یہ علاج ہو سی مکمل. 3.5 لاکھ روپیہ جو ہے یہ ایک بچے کے علاج کے لیے بالکل بھی زیادہ نہیں ہے. اور یقین کیجئے یہ زکوٰۃ کا مہینہ تو نہیں, زکوٰۃ تو آپ جب چاہیں دے سکتے ہیں, لیکن یہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سخاوت کا مہینہ ہے. سخاوت کا مہینہ, بڑا اچھا لفظ استعمال کیا, یہ سخاوت کا مہینہ. اگر آپ 4 آنے بھی بحثیت قوم ڈالیں تو یہ لاکھوں روپیہ اس بچے کو مل سکتا ہے. بلال بھائی میں یہ کہتا ہوں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہن بہت بولی ہے. بچے کو مائک دینا بیٹا. یہ بہن بہت بولی ہے. یہ 3 لاکھ 4 لاکھ کہہ رہی ہے. یہ 3-4 لاکھ نہیں لگے گا بھائی, اس پہ زیادہ پیسہ لگے گا. پوری قوم دیکھ رہی ہے, یہ قوم کا بچہ ہے. اور حکومت اگر اس کو خود جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کرے, کمپلسیٹ کرے, تو وہ زیادہ جو ہے میں تو کہوں گا کہ اس کے لیے بہتر ہوگا. حکومت میں یہ تو بالکل انپڑھ بچے آپ امید کرتے ہیں کہ کون کرے؟ پرائم منسٹر جو غریبوں کا درد رکھتے ہیں اور واقعتاً ان کے دل میں درد ہے. ان کا اپنا ہسپتال ہے. چلیں اس کے کوئی ایس او پیز ہوں گے کہ وہ اس سٹیج پہ نہیں لیتے یا کیا, میں کچھ نہیں کہہ سکتا نا. ان کے اپنے ایس او پیز ہیں, ٹھیک ہے. بہت سارے مریضوں کو وہ بھیج دیتے ہیں کہ ہماری کیٹیگری پہ پورے نہیں آتے, لیکن کسی اور جگہ تو اس کو ریفر کر کے اس کا جو ہے نا سارا خرچہ اٹھایا جا سکتا ہے نا. اس بیٹے کا نام کیا؟ بچہ نام کیا آپ کا؟ نہیں بچہ نہیں بات کر سکتا. بچہ نہیں بات کر سکتا. بچہ نہیں بات کر سکتا. بچے کو درد ہو رہا ہے بہت زیادہ. بچے سے بات کرنے کی کوشش کی, بچے کو بہت درد ہو رہا ہے. بچہ اس درد میں کرتا کیا؟ دوائی دیتے ہو, کیا کرتے ہو؟ جی کچھ بھی نہیں فی الحال دیں دے. کوئی دوائی نہیں ہے؟ نہیں کوئی دوائی نہیں. اللہ میری توبہ. کہ بچہ اس بیماری سے پہلے کیسا تھا وہ ذرا آپ دیکھ لیجئے. اور یہ ماں باپ اس بچے کو جب اس حالت میں دیکھتے ہیں, جو کہ آپ کو دکھایا بھی نہیں جا سکتا, یقین کیجئے دیکھا بھی نہیں جا سکتا, آپ سے درخواست ہے. اور خاص طور پہ میں جو وہ سارے لوگ 7 بجے سے لے کے 10 بجے تک آتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں خدا کے واسطے ضرور کچھ سوچئے. لیکن میری زندگی کے تجربے نے یہ بتایا ہے کہ امیر نو کبھی اتنی زیادہ کھل کے مدد نہیں کی جتنی غریبوں نے مدد کی ہے. اگر آپ 10 روپے بھی اکاؤنٹ میں ڈالیں گے, جو نمبر ان کے چل رہے ہیں, اور یہ جو ٹیلی فون نمبر ہے یہ ان کے والد کا ہے, ان کی والدہ کا ہے. اگر آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں, آپ ڈونیشن بھی کر سکتے ہیں, اور آپ ان کو ڈائریکٹلی ان کے بینک اکاؤنٹ میں دے سکتے ہیں. بیٹا یہ کس جماعت میں پڑھتا تھا پہلے؟ نہیں جی کوئی نہ پڑھتا نہیں تھا. جی غریب. کوئی بچہ پڑھتا ہے تمہارا؟ نکے چھوٹے جڑے مسجد وچ ویندے سپارے تے پڑھن, یہ نہیں گیا پڑھا. کتنی عمر ہے بیٹے کی ابھی؟ جی اس کی 16 سال ہے, دوجے اس تو چھوٹے نا. یہ 16 سال کا بچہ ہے؟ جی. تو وہاں پہ آپ کے بھلوال میں سرکاری اسکول نہیں ہے؟ جی ہیں صحیح, لیکن کوئی نہیں پائے, کوئی نہیں. کبھی گئے وہاں پہ بچوں کو پڑھانے کے لیے آپ؟ جی کوئی نہ گئے. اچھا ایک تم یہ وعدہ دے سکتی ہو کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ گی سرکاری اسکولوں میں چاہے پڑھاؤ؟ جی پڑھا سکساں گے. تم جاؤ گی وہاں پہ؟ جی جساں گے. تمہاری امداد انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہوگی. اچھا. لیکن اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دو. جی بھلا ہوئے تو اللہ راضی ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ. جی سر.
اس وقت یہ بچہ جو ہے ہاتھ بان کے ساڑی تو ریکویسٹ ہے کہ ساڈے بچے دے علاج ہو ونجے سن تو رات کو آندی نیندر بھی نہیں تو اسی بہت غریب پیسے لا لا کے اڈے ہوئے ہاں تو ہوں اس کوئی ہمت نہیں نہ کوئی دے سکتا ہے جڑے دیندے نا وہ بھی ادو ویندے ونجی آ ویندے نا کہ ساڈے پیسے سن دے وہ. میری پیاری بہن تم یہ اپیل جو ہے نا یہ میرے کپتان عمران خان سے کر دو جی ایک دفعہ پھر اس کیمرے میں دیکھ کر دو. جو مجھے کہہ رہی تھی وہ میرے کپتان کو کہہ دو. عمران خان صاحب جو وزیر اعظم ہیں جی بڑے غریب ہاں پیسے لا لا کے اڈے پے ہاں ہوں رات کو آندی نیندر بھی نہیں تے ہوں ساڈی آخری ریکویسٹ ہے محنت پہ کر دے ہاں ساڈے بچے دا علاج کیتا ونجے گورنمنٹ جڑی امداد سان دے تے ساڈے بچے دا علاج ہوئے اسی بہت غریب ہاں. خان صاحب ان کے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں آپ جو ہیں اس وقت ملک کے حاکم ہیں الفاظ بھی نہیں ہیں قرض کے نیچے دبے ہوئے ہیں اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور 3 قرض سے لے 4 کے لاکھ بچے کا روپیہ علاج قرض لے چکے ہیں وہ علیحدہ سے ان کو تنگ کر رہے ہیں گھر میں بھی کچھ نہیں ہے اور یہ ان ایجوکیٹڈ فیملی ہے اور حقدار ہیں. آپ جہاں باقی پوری قوم کے اوپر جو ہے وہ اس طرح نظر رحمت کیے ہوئے ہیں اور ان پر جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت دے کامیابیاں دے اس ملک کے اندر جو وبا ہے وہ اس کو ختم کرے. لیکن یہ ہمارا بچہ ہے ادریس علی میں اس تمام کے علاج لوگوں کا جو ہے سے ذمہ داری اپیل کر رہا ہوں حکمرانوں کو بھی اٹھانی چاہیے اور عوام الناس کو بھی جو ہے انشاءاللہ ان کے گھر کے اندر سوائے 4 دیواری کے کچی 4 دیواری کے اور کچھ نہیں ہے. اور وہ لوگ جو سارے کہتے ہیں کہ ہم غریبوں کو ڈھونڈ رہے ہیں ان تک دینے کے لیے یہ غریب یہاں موجود ہیں. آپ پتہ نہیں کہاں ہیں جا کے ان کے اکاؤنٹ اور کانٹیکٹ نمبرز چل رہے ہیں. وہ جو لوگ سارے دعوے کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ڈیٹا ہے ہم جا کے ڈھونڈ رہے ہیں ہم ڈھونڈ کے دیں گے یہ بچے ہیں یہ خاندان ہے یہ ہم آپ کو بتا دیں گے کہاں پر ہے. آپ کو ڈھونڈنے کی بھی تکلیف نہیں کرنی پڑے گی. لیکن اب صرف ایک بات ہوگی دینے والا اور نہ دینے والا ایمان والا اور بے ایمان علم والا اور بے علم اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے یہ رمضان جو ہے قاری صاحب یہ بڑا مختلف ہوگا. ہم نے اپنی طبعی زندگی میں تو اس طرح کا رمضان نہیں دیکھا جس میں کہ زندگی اور موت جو ہے وہ دروازے کی دہلیز پہ کھڑی ہے سب کی ساری دنیا میں صرف پاکستان کے اندر نہیں. لیکن میری دعا ہے کہ لوگوں کے اس ماحول میں لوگوں کے دل نرم ہوں لوگ چیزوں کو سستا کریں لوگ ذخیرہ اندوزی نہ کریں لوگ مہنگائی نہ کریں. لیکن خاص طور پہ ایک بہت بڑی برکت جو ہوگی رمضان کی وہ گھروں کے اندر عبادت کرنے کی ہوگی. یہ سچ ہے بات بہت ہی گھروں میں سجائیں. بہت ہی زبردست مہینہ آ رہا ہے اتنا برکتوں والا مہینہ ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے بھی یہ التجا کرتا ہوں اور پوری قوم کو پورے مسلمانوں کو کہ وہ رو رو کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور دعا کریں کہ الہ العالمین تیری رحمت بیکراں ہیں اس کرونا جیسی وبا کو ہم سے ختم کر دے اور انشاءاللہ ختم ہوگی. اپنے گھروں کو پاک کرنے کا موقع آ گیا ہے کہ گھروں کے اندر طہارت ہو گھروں کے اندر جیسا کہ سورۃ الاحزاب جی وہ بھی ضروری ہوگی کیونکہ یہ تزکیہ نفس کا مہینہ ہے. تو جس طرح قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت امہات المومنین کو کہا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ. وہ جو آیات قرآن مجید کی اور حکمت سنت کی تعلیم ہوگی گھر کے اندر ماحول بدلے گا. اس دفعہ گھروں کو مساجد بنا لینا گھروں کے اندر وہ نیک اعمال ہوں کہ اللہ کے فرشتے آپ کے گھروں کو گھیر لیں اللہ کے فرشتے آپ کے گھروں پر نازل ہوں جس طرح کہ مدینہ کے گھر میں اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اور آسمان کے فرشتے ان کے گھر کے اوپر جو ہے وہ نازل ہو رہے تھے اور گھر میں ایک چھوٹا سا گھوڑا جو ہے وہ ان کا بچہ بھی لیٹا ہوا تھا یحییٰ اور گھوڑا ان فرشتوں کو دیکھ کے بدک رہا تھا. جناب اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں میرا بچہ گھوڑے کے سموں کے نیچے نہ کچلا جائے. تلاوت کو روکا گھوڑا ٹھہر گیا کچھ دیر کے بعد پھر انہوں نے تلاوت شروع کر دی. تو یہ ماحول جو مدینہ کے گھر کا ماحول تھا آج ہم نے پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں نے اپنے گھروں کو بنانا ہے. اور پھر جب وہ باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پورا آسمان بقائے نور بنا ہوا ہے لائٹ اور بجلی اور کمکمے اس سے جو ہے وہ روشن ہے اور یوں لگ رہا ہے جیسے وہ نیچے اتر رہے ہیں یوں اتر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح جا کے عرض کیا کہ یہ تھا آپ نے فرمایا اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو صبح مدینہ کے باسی جو ہیں ان فرشتوں کو دیکھتے تو وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے. تو یہ رحمت اور سکینت صرف مسجد میں ہی نہیں ملے گی آپ کو اپنے گھر میں بھی ملے گی. کیا مثال خوبصورت ہے اور بخاری شریف ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے واہ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو اس وقت آپ گھروں کے اندر
मोहब्बत को, प्यार को, उल्फत को, अल्लाह की रहमत को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें। अब भी उतर और सकते हैं। उसी तरह फरिश्ते उतर सकते हैं और उतरते हैं, फरिश्ते उतरते हैं और उतरते रहेंगे। हमने अपनी ज़िंदगी को बदलना है, अपने दिल को बदलना है, रब की रहमत को हासिल करना है, तकवा को पैदा करना है, कुरान मजीद को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। और एक और अहम बात जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि टेलीविज़न पर अगर तरावी हो रही होगी तो हम घर में बैठकर टेलीविज़न के साथ तरावी पढ़ लेंगे। तो ये किताब व सुन्नत की रोशनी में ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा। घर में अगर आप कुरान मजीद को, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा इसकी रावी हैं और सही बुखारी के अंदर ये हदीस है कि आप घर में अगर आपको कुरान हिफ्ज़ नहीं है, ज़बानी नहीं है, तो आप अपना कुरान मजीद, अपना मुसहफ़ अपने हाथ में पकड़ के उससे देख के तरावी पढ़ सकते हैं। जो मर्द, तरावी जो है ये तहज्जुद की नमाज की ये एक नफली इबादत है, फ़र्ज़ नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है, नफल इबादत है। घर वालों को इकट्ठा करके भी तो जमात कर सकते हैं। जी बिल्कुल हो सकती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे महीने में सिर्फ 3 दिन जो है वो मस्जिद नबवी के अंदर जाकर जो है वो तरावी पढ़ाई और पढ़ी, बाकी जो है वो अपने घर के अंदर पढ़ते थे। तो हमें आज उस सुन्नत को ज़िंदा करने का मौका इस कोरोना की वजह से मिल रहा है। इस सुन्नत को भी जो है हमें अहया करना है। घर का सरबराह जो है वो इमाम बन जाए और वो कुरान मजीद पकड़ के जो है वो अपने घर वालों को तरावी पढ़ा सकता है और पढ़नी चाहिए। इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है अपने जो करीबी रिश्तेदार हैं, अपने हमसाए हैं और जो गरीब हैं, और वही बात कि ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है इस महीने में अल्लाह के लिए छोड़ दें और बरकत देखें कितनी पड़ेगी। अल्लाह ताला शर को, मैं सिर्फ मिसाल के तौर पे लफ्ज़ इस्तेमाल कर, शर को खैर में कैसे बदलता है। जब कोई शख्स जो है वो म्यूज़िक कंडक्ट कर रहा होता है तो उसके आगे एक टेबल लगा होता है जिसको डाइस कहते हैं, और वो वहाँ से पढ़ के वो बिल्कुल वैसी ही हद हाइट होती है उसकी जिसके ऊपर कुरान हकीम आप रखें और नमाज के दरमियान आप पढ़ सकते हैं। आप तब्दील कर सकते हैं उन तमाम अशिया को जो कि नापसंदीदा हैं और अब आप उनको पसंदीदा बना सकते हैं। आप अपनी यानी तमाम बुराइयों को और तमाम गुनाहों को नेकी में बदल सकते हैं और ये नेकियों का महीना। बहुत शुक्रिया। और मैं उन घरों को, उन औरतों को, उन आदमियों को, उन बच्चों को सलाम पेश करता हूँ जो अपने घरों में तलावत कर, और ये तलावत की आवाज़ें जो है ये कोरोना के माहौल के अलावा भी आनी चाहिए। मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में 20 साल में अपने मोहल्ले के अंदर एक घर के अंदर से एक ऊंची आवाज़ में नात लगी हुई सुनी, और मेरे में हया थी कि मैं इतना ज़ोर से बोलता कि दोबारा लगाओ। मेरा जी चाह रहा था कि वो दोबारा लगे, लेकिन ये चीज़ें, ये माहौल हमारा नॉर्मल माहौल होना चाहिए। अदरीस के जो वालिदैन हैं ये आपसे हाथ बांध के मेरे कप्तान दरख्वास्त कर रहे हैं कि खुदा के वास्ते, और उन तमाम लोगों से जो कहते हैं कि हम गरीबों को ढूंढ के उनकी मदद करते हैं, ये गरीब हमारे पास मौजूद हैं। इनका फ़ोन नंबर आपके सामने है, इनका अकाउंट नंबर आपके सामने है। अब आपके पास खुदा के सिवा और कोई जवाब लेने वाला नहीं होगा कि आप जो कह रहे हैं वो सच है या गलत है। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी आपसे रमज़ान की। इंशाअल्लाह अल्लाह सबको खैर से लेकर आए, और कल जो हज़रत सलमान फ़ारसी का आप बाग देखेंगे उस पर देखते हुए सिर्फ झोलियाँ फैलाकर दुआएं मांगिएगा और कुछ नहीं करना।